अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशऊर ऑडियो बुक सीरीज की नई किताब पुरजोश जिंदगी गुजारें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम हैं नुज़हत जावेद। दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक अहम नाम है और अब अपनी बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप आइंदा हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। सामीन, पुरजोश जिंदगी गुजारें के तीसरे बाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका उन्वान है आप अपनी मायूसी पर कैसे काबू पा सकते हैं, तख्लीकी सोच अपनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। ज़हनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ सतहें हैं जिनकी वजह से आप गुस्से और मायूसी को बढ़ा नहीं सकते, और पुरअमन सोच आपको इस ज़हनी सतह तक लाती है जहां आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। तमाम ज़िंदगी ज़बरदस्त तौर पर गुजारने के लिए आपको मायूसी से दूर रहना होगा, और आप रह भी सकते हैं। लोग मायूसी पर बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीबो-गरीब तरीके से रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। कैलिफोर्निया की एक खातून अपने घर को साफ-सुथरा ना रखने के बाइस सख्त गुस्से में आ गई, इसलिए उसने इस जगह से निजात हासिल करने के लिए अपने घर को आग लगाकर ज़मीन बोस कर दिया। ये इसका मायूसी से छुटकारा पाने का तरीका था। एक शख्स 25 साल बाद घर वापस आया। वो चौथाई सदी से पहले सिर्फ अपनी बीवी की बदजुबानी से तंग आकर घर से चला गया था, और वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बीवी ने बताया कि वो अपने शौहर की घर वापसी पर बहुत खुश है, और शौहर का बयान था कि अब उसकी बीवी पहले की निस्बत खामोश हो गई है। ये इसका मायूसी से निमटने का तरीका था। एक 50 साल कारोबारी शख्स हाथ में रिवॉल्वर पकड़े मुर्दा हालत में अपने कमरे में पाया गया। उसने एक रुक्का छोड़ा जिस पर लिखा था, उसकी परेशानी और मायूसी ने इसे पागल बना दिया है और अब वो मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने खुद को गोली से उड़ा दिया। ये उसका अपना तरीका था। एक शाम होटल लॉबी में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो नशे में धुत शोर मचा रहा था। मैं इस शख्स को जानता था और इस बात से भी बाखबर था कि वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार था, जिसकी वजह से वो अक्सर खामोश, शर्मिंदा और परेशान रहता था, लेकिन शराब नोशी की वजह से वो ऐसा हो गया था। उसने मुझसे कहा, मेरा ख्याल है तुम ये देखकर हैरान हो रहे हो कि मैंने शराब क्यों पी रखी है। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और जब मैं शराब नोशी करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए अपनी मायूसी को भूल जाता हूँ। जब तुम्हारा नशा उतर जाता है तो क्या मायूसी दोबारा लौट आती है? मैंने उससे पूछा। यकीनन आ जाती है। शायद मुझे हमेशा शराब पीते रहना चाहिए। ये उसका मायूसी से निमटने का तरीका है। जब हम मायूस हों तो अपने घर नहीं जलाने चाहिए या अपने खानदान से दूर नहीं जाना चाहिए, खुद को नहीं मारना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए। यकीनन ऊपर दिए गए तमाम तरीके मायूसी से बचने का जरिया नहीं है। तो फिर इसका क्या हल है? बेहतर तरीका ये है कि हर चीज के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करें और फिर उसे अल्लाह पर छोड़ दें। अगर आप हर काम को सर पर सवार कर लेंगे, अपना काम शदीद परेशानी की हालत में करेंगे, कभी ये नहीं समझेंगे कि कुछ काम खत्म हो गया है, तो आप अपने गुस्से और मायूसी के इर्ताशी जज्बात पैदा करने का सबब बनेंगे। अपने जज्बात को ठंडा रखने के लिए सोच विचार और अपनी काबिलियत पर इन्हिसार करें। खुद को ये एहसास दिलाएं कि आप जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। पुरजोश, गुसीले और नर्वस जज्बात की बजाय ठंडे जज्बात से सोचें। ऐसा सोचें कि आप अपने गुस्से पर पानी डाल रहे हैं। अगरचे ये सब कहना करने की निस्बत आसान है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने अमल से ऐसा कर सकते हैं जब आप अपने भड़कीले और गुसीले जज्बात पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर आप ये समझ लें कि आप मायूसी के बुरे असरात से बचने के लिए कामयाब कोशिश कर रहे हैं। एक होटल के बरामदे में मेरी मुलाकात एक कारोबारी शख्स से हुई। मैं उसे कई सालों से जानता था कि वो बहुत ज्यादा आसाबी दबाव और परेशानी का शिकार रहता था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वो सीढ़ियों के साथ बहुत पुरसुकून बैठा था। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, मुझे आपको इस तरह रिलैक्स और पुरसुकून देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, उसने कहा, मैं इतना मायूस था जितना तुम सोच सकते हो, लेकिन अब मैंने अपनी मायूसी पर काबू पाना सीख लिया है, और यह बहुत आसान है। मैंने सिर्फ ये फैसला किया कि मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। जब करने को कुछ नहीं होता तो मैं फारिग बैठ जाता हूँ। जदीद ज़बान में फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाकर वो खुद को पुरसुकून महसूस करता है।
اب وہ صرف توانائی وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مایوسی پر قابو پانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثبت سوچ اپنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بامقصد طریقے سے استعمال کریں۔ پرامن سوچ کے ذریعے مایوسی پر قابو پانے کے لیے ہم ایک ایسی عورت کی مثال پیش کرتے ہیں جو اپنے ڈاکٹر سے بہت زیادہ مشورہ کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بہو کے بارے میں گفتگو کرتی اور اکثر یہ بات دہراتی، وہ مجھے پاگل بنا رہی ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ وہ صرف اس لیے کہتی تھی کیونکہ وہ بہو اسے پسند نہ تھی۔ ڈاکٹر نے مشاہدہ کیا کہ اس مریضہ نے خود میں یہ طبعی علامت پیدا کر لی ہے کہ اس کا سر مسلسل دکھنا شروع ہو گیا ہے۔ اسے یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اس کی مریضہ نے کسی شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اس نے مریضہ پر واضح کیا کہ اسے اپنے بیٹے کی کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی تھی اور اس کی بیوی تمہاری بیوی ہونی تھی، اس لیے بہو بہو ہی رہتی ہے اور تمہیں اپنی بہو کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا پڑتا ہے اور ان سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہی فلسفہ اس ڈاکٹر نے عورت کو بھی بتایا۔ اپنے نسخے میں اس نے اسے شفائی فارمولا کا نام دیا، جو کہ دوائیوں کی ایک قسم نہ تھی بلکہ یہ ایک شفا بخش ذہنی طریقہ تھا۔ ڈاکٹر نے اس عورت کو یقین دہانی کروائی کہ اپنے ذہن کو پرسکون خیالات کا انجیکشن لگا کر وہ اپنی مایوسی پر قابو پا سکتی ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے اعصابی علامت کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ صرف اس مریضہ کو دن میں کئی مرتبہ ان مؤثر الفاظ کو دہرانا تھا: اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کرے۔ اس کے علاوہ اسے اپنی بہو کے ساتھ روزانہ نرمی اور محبت سے پیش آنا تھا۔ بہتری کبھی بھی آسانی سے نہیں آتی، لیکن صرف چند دن کے اس روحانی علاج کے بعد اس کے سر کی دکھن کم ہوتی گئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ ایک اور ڈاکٹر ہمیں ایک اور نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو بھی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتا تو فوراً وہ اشتعال میں آ جاتا اور یہی دہراتا: یہ مجھے ختم کر دے گا یا یہ مجھے ختم کر دے گی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس مریض کے ان الفاظ کو استعمال کرنا دراصل اس کی اندرونی جسمانی اور جذباتی علامات کی عکاس تھی۔ اس نوجوان کو مسلسل 100 ڈگری کا بخار رہتا اور رات کو اسے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ ابتدا میں ڈاکٹر نے سوچا کہ یہ تپ دق کی علامات ہیں، لیکن بعد میں مکمل تجزیے کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ علامات مایوسی کی وجہ سے ہیں۔ یہ ڈاکٹر، جو کہ نہ صرف مفرد ادویات کا ماہر تھا بلکہ لوگوں کے روحانی علاج کا ماہر بھی تصور کیا جاتا تھا، اس نے نوجوان کو کسی عالم کی مجلس میں باقاعدگی سے جاتے اور قرآن پاک پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے اس عالم کے پاس بھیجا جہاں اسے سکون کے ساتھ اس عالم کی باتوں کو سننا تھا۔ سب سے پہلے اس مریض میں صبر اور سکون کے جذبات پیدا کرنے تھے۔ جب وہ خاموشی سے گفتگو سنتے اور اس پر سوچ بچار کرنے کے قابل ہو گیا، اسے اپنی زندگی کا وہ مقصد واضح طور پر نظر آیا کہ جو وہ اپنے بے قابو جذبات کی وجہ سے تپے دق میں مبتلا ہو کر چھوڑ چکا تھا۔ روحانی سکون کے اس طریقے سے اس کا ذہن پرسکون ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے بر وقت یہ روحانی طریقہ استعمال کر کے اپنے روزمرہ مسائل کو حل کر لیا ہے اور بتدریج اس کا بخار بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور رات کو ٹھنڈے پسینے بھی نہیں آتے۔ پرسکون رہنے اور اپنی مایوسی کا مرکز ڈھونڈ کر اس پر سوچ بچار کرنے سے اس کو کافی فائدہ حاصل ہوا۔ جس طرح ہمیں خوراک، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے اور جس طرح ہمیں دھوپ اور پرسکون نیند کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں سکون کی بھی ضرورت ہے اور ہم پرامن سوچ اپنا کر مایوسی کو بتدریج ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے میامی بیچ، فلوریڈا میں سوئک آڈیٹوریم میں نیشنل آٹوموبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سالانہ کنونشن سے خطاب کیا۔ تقریباً 5000 افراد وہاں موجود تھے اور وہ سب امریکہ میں آزمائشی انٹرپرائز سے منسلک تھے۔ اس صبح آڈیٹوریم میں جانے اور تقریر کرنے سے پہلے میں اپنے ہوٹل میں تقریر لکھ رہا تھا، لیکن ذہن میں اس تقریر کے بارے میں واضح خیالات نہیں آ رہے تھے۔ دراصل اس لمحے مجھے اپنی ذاتی پریشانی پر بھی قابو پانا تھا۔ بالآخر میں نے سوچا کہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے میرے ذہن میں تخلیقی خیالات نہیں آ رہے، اس لیے میں پرسکون ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ساحل کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سمندر کی لہریں ساحل کی ریت کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا پام کے درختوں کو نرمی سے لہرا رہی تھی۔ کیا آپ نے کبھی پام کے درخت کو ہوا کے ساتھ نرمی سے جھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو دیکھیں کہ پام کا درخت کتنے پرسکون طریقے سے جھومتا ہے۔ اس کے چپٹے پتے ہوا میں بڑے توازن کے ساتھ لہراتے ہیں اور ان میں ذرا سی بھی سختی نہیں ہوتی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ساحل پر آ گیا، جو کہ اس وقت بالکل اجاڑ تھا۔ میں تنہا تھا
اور میرے ساتھ سمندر، آسمان، ہوا، سورج اور پام کے درخت تھے۔ میں ایک درخت کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جس کے بارے میں ایمرسن نے بالکل ٹھیک کہا تھا، روح کی روزانہ کی خوراک۔ جیسے ہی میں نے سمندر کے پانی کا شور سنا تو میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ میں نے خدا سے کچھ دیر راز و نیاز کیے اور میری مایوسی ختم ہو گئی۔ پھر میں آٹو موبائل ڈیلر سے خطاب کرنے کے لیے آڈیٹوریم میں گیا۔ مجھ سے پہلے جانے والے دو مقرروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کاروبار کرنا کس قدر مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ان تمام مشکلات کا ذکر کیا جو کہ ڈیلروں کو پیش آ سکتی تھیں۔ ان مشکلات کا سن کر ان امریکی بزنس مین کے اندر مایوسی اور شکوک و شبہات کی علامات پیدا ہو گئیں۔ جب میری خطاب کی باری آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے کتنے لوگ میامی کے ساحل پر گئے ہیں اور اس سے گفتگو کی ہے۔ میں نے انہیں میٹنگ میں آنے سے پہلے اپنے تجربے کو بیان کیا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ہر شخص نیچے ساحل سمندر پر جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اکیلا جائے اور تھوڑا سا وقت آسمان، سمندر اور خدا کے ساتھ گزارے۔ جب میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تو میں نے دیکھا کہ تمام حاضرین میں ایک تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب میں زبردست تسکین کی طاقت ہے۔ فرسٹریشن، غصے اور تناؤ کا ملاپ ہے۔ غصے کا علاج ٹھنڈک اور تناؤ کا علاج سکون ہے۔ اور جب کبھی کوئی شخص اس عمل سے گزرتا ہے تو وہ زیادہ طاقت اور توانائی سے کام کرتا ہے۔ اب وہ مزید ذہنی دباؤ، بخار اور اعصابی تکلیف دہ نظام میں کام نہیں کرے گا، بلکہ تخلیقی کاموں سے اپنی مایوسی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مایوسی پر قابو پانے کا ایک طریقہ خواہشات اور جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ میں خواہشات پر زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ اس میں پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ واقعی جذبات کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جذبات پر قابو رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی لگژری کو ترک نہیں کرنا چاہتے اور ان کے لیے زندگی جذباتی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر بدلے لے کر خوش ہوتے ہیں یا پھر فوراً ہی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ حساس اور بے قابو لوگ کوئی کام ٹک کر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ ان کا ہمیشہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے۔ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اور اس کتاب میں بیان کردہ اپنے اندرونی اور ذہنی سکون کو استعمال کر کے ماہر فلسفی اور مہذب شخص بن سکتے ہیں، اور یہ کس قدر جان بخش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ غصے یا مایوسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے کی وجہ سے اکثر اپنا مستقبل برباد کر لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنی مایوسی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے میرے پاس آیا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اور اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن خوش قسمتی سے لوگ جانتے ہیں کہ میں جذباتی شخص ہوں، اس لیے وہ ان سب باتوں کو معاف کر دیتے ہیں جو میں کہتا ہوں یا کرتا ہوں، اور ہر چیز دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اس شخص کا اپنے بارے میں یہ تجزیہ درست تھا تو پھر اسے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر ایسے مسائل کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی معاف کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عزت و احترام بھی نہیں دیتے۔ شدید غصے پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس عادت پر صرف ضبط نفس اور اللہ کی مدد کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں خود کو قابو رکھے۔ صحت اور مہارت دونوں کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ مایوسی اور جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھا جائے۔ اپنی مشہور کتاب زندگی کے 365 دن کس طرح گزارے جائیں میں ڈاکٹر جان اے شینڈلر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے جسمانی نظام میں ہماری اچھی صحت اور اچھے جذبات کی زبردست طاقت موجود ہے۔ اچھے جذبات کی صحت بخش اقدار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے جذبات ہمیں صحت مند اور برے جذبات ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ سی فیل کہتے ہیں، سب سے بڑی اور سب سے مؤثر فارمیسی ہمارے اپنے نظام میں منسلک ہے، لیکن ہم اپنے جذباتی اور ذہنی رد عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا درست استعمال نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے عناصر آپ کے اندر موجود ہیں، اور ان عناصر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہ عطا کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو نصیحتوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک نیورولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس کے ذاتی تجربے کے مطابق نروس بریک ڈاؤن کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ مایوسی ہے۔ وہ کہتا ہے، لوگ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی
اور ان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ غصے سے ہمارے معدے اور انتڑیوں کے ایک ایک چھوٹے سے مسل فائبر کا سارا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمارا نظام انہضام متاثر ہوتا ہے۔ اس سے ہماری نبض کی رفتار 160 تک پہنچ سکتی ہے، اور ہمارا بلڈ پریشر نارمل حد 120 سے 200 تک بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے واقعات میں غصے میں بلڈ پریشر بڑھ جانے سے دماغ کی شریان بھی پھٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط بات کو دیکھ کر غصہ آتا ہے تو یہ نظام اخراج کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے آپ کے جسم کی کیمسٹری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مایوسی کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے تو پھر آپ اس کی وجہ سے خود میں کم توانائی اور تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ ایک آدمی ایک صنعتی پلانٹ میں ایک ایسی شخص کی ماتحتی میں کام کرتا تھا جس کا نزدیک لوگوں سے عزت کروانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ماتحت اراکین کی بھی عزتی کرتا تھا۔ وہ کارکن جب واپسی پر گھر آتا تو اتنا تھکا ہوا اور پریشان ہوتا کہ وہ کسی دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کروانے یا کسی اور کام کو تلاش کرنے کی سوچتا۔ اس کے ڈاکٹر کو اس کی تھکان کی کوئی جسمانی وجہ نہ ملی۔ پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا اور اس کی جگہ جو افسر آیا تھا وہ بہت ذمہ دار تھا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ اچانک ہی اس کارکن میں مکمل تبدیلی آ گئی۔ اب وہ بغیر کسی تھکن کے خوش دلی سے کام کرتا۔ دراصل اس کی تھکاوٹ کی اصل وجہ 8 گھنٹے کا کام نہیں، بلکہ وہ پریشانی تھی جو اس افسر کے رویے اور طریقے سے پیدا ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں بہت سے اقدار و اصول ہمیں بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی پریشانیوں اور مایوسیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کر کے ہمیں زبردست تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بہتر یہ ہے کہ صبر و شکر کرنے سے آپ اپنی روحوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو پریشانیوں پر صبر اور عنایتوں پر شکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، اور ہم ان کو خوف، بھوک اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کو جب کوئی مالی آزمائش ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو پھر آپ اپنے جذبات پر مشتعل ہونے کی بجائے مسائل کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سگنلز مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی کال نہیں مل رہی تھی۔ اس نے ریسیور کو اتنی زور سے نیچے گرایا کہ اس کی تار کھل گئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ یہ ایک انتہائی بچکانہ طریقہ تھا۔ اس شخص کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی نبض کی رفتار بڑھ گئی اور اس کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر گیا۔ ایسے شخص کو آپ میچور نہیں کہہ سکتے، جذباتی طور پر وہ ابھی بچکانہ حالت میں ہے۔ بعض اوقات یہ جذباتی پن اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اس کا دباؤ ہماری شریانیں برداشت نہیں کر سکتی۔ برے حالات اکثر ایسے آتے ہیں اور آپ کو ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے شائستگی، فلسفیانہ اور روحانی طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو آپ حالات کے قابو میں آنے کے بجائے حالات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ انسانی ذہن میں مایوسی پر قابو پانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتایا جس کی قوت سماعت متاثر ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے سننے کا آلہ لگانے کی تجویز پیش کی۔ اسے آلے سے نفرت تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس سے اس کے کانوں میں شور سنائی دے گا۔ میں نہیں لگا سکتی، اس عورت نے کہا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، تم یہ لگا سکتی ہو، صرف اپنے ذہن کو سمجھا لو۔ تمہیں صرف خود کو سمجھانا ہوگا، پھر تمہیں کہیں سے شور سنائی نہیں دے گا۔ انسانی ذہن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا اسے باہر نکال دیتا ہے۔ فطری طور پر یہ آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے صبر، کوشش اور وقت کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کوئی کام آسان نہیں، اس کے لیے منظم طریقہ کار اور مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن میں ان مشتعل جذبات کو فوکس کریں گے تو آپ رفتہ رفتہ اپنے آپ پر قابو پا لیں گے۔ دعا اس تمام عمل کو روکنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ مایوسی کا سبب جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے خلوص دل سے بہتر انداز میں دعا کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر مایوسی ختم کرنے کی کتنی زبردست طاقت موجود ہے۔ اس کا تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں شمالی اٹلی میں جھیل میگولے کے قریب ایک خوبصورت ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ جھیل اور ہوٹل ایک پرانی تصویر سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی بہت پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ارد گرد خوبصورت رنگین پھول اگے ہوئے تھے۔ یہ پرسکون جھیل اونچے اونچے پہاڑوں کے دامن میں بہت خوبصورت اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ میں رات کو یہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹا کہ اس آئیڈیل جگہ پر بہت پرسکون نیند آئے گی، لیکن یہ ہوٹل ایک مین روڈ پر واقع تھا جس کے کنارے پر جھیل کا ساحل تھا، اور اس سڑک سے بہت زیادہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں گزرنے سے رات دارالمجانین
یعنی پاگل خانے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں بستر پر پر امید ہو کر لیٹا یہ سوچتا رہا کہ جلد ہی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا شور تھم جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شور مسلسل بڑھتا رہا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان موٹر سائیکلوں کے شور سے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں اٹھا اور کھڑکیاں بند کر دیں تو پھر گرمی سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی بھی ٹھونسی لیکن مجھے سکون نہ ملا۔ میں بستر پر بے آرامی کی وجہ سے ادھر ادھر کروٹ بدلتا رہا اور میری بیوی نے میرے بڑھتے ہوئے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں جو اس خاموش رات میں لوگوں کے آرام کی پرواہ کیے بغیر اس طرح کھلے علاقوں میں ریس لگا رہے ہیں۔ جلد ہی مجھ پر مایوسی کا ایسا غلبہ طاری ہوا جس میں نیند کا آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس حالت پر قابو پانے کے لیے مجھے اخلاقیات کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جب کوئی شخص کام کرتا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ میں نے سائیکل سواروں کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ وہ ان موٹر سائیکلوں پر کیوں سفر کر رہے تھے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ زندگی میں کچھ خوشیاں اور لطف حاصل کرنا چاہتے تھے، یا وہ شاید اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں جو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنی تمام دلچسپیوں، امیدوں اور مسائل کے ساتھ یہ خوبصورت چاندنی رات ان موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے جو اس جھیل کے کنارے بنی سڑک پر جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر منٹ بعد گزرنے والی موٹر سائیکل کی آواز سن کر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس کی زندگی بہترین ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی خود کرے اور اس پر رحمت ہو۔ اسی دعا کی بدولت میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا روحانی تعلق جوڑ دیا، اور اب یہ دعا میں کر رہا تھا اور مجھے اس سے ذہنی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ ذاتی تعلقات میں سائنسی رویے اپنانے سے بھی مایوسی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائنسی ہونے سے مراد لوگوں کے ساتھ بامقصد اور ذاتی احساسات سے بلند تر ہو کر تعلقات اپنائیں اور جذباتی رد عمل کا مظاہرہ مت کریں۔ جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے یا آپ کو غصہ آتا ہے تو سائنسی طریقہ یہ کہتا ہے، اچھا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، پھر آپ تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر مجھ سے ایک شخص نے مشورہ لیا جو دوسرے آدمی کے رویے سے بہت تنگ تھا۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ سخت مایوسی کا شکار ہے، میں نے اسے اس سائنسی رویے کے استعمال کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے پوری شدت سے احتجاج کیا۔ سائنسی طرز فکر اختیار کرنے کے بارے میں کہنا آسان ہے، لیکن اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ تمہیں پتا ہے اس شخص نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا۔ اس نے تمہیں کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت بری بات ہے، مجھے بتانے سے نفرت ہو رہی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کہا۔ کیوں؟ وہ آدمی چلایا۔ اس نے مجھے امریکی نیولا کہا ہے۔ وہ ہر شخص کو کہہ رہا ہے کہ میں امریکی نیولا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا اب ہم سائنسی طرز فکر اختیار کرتے ہیں، کیا تم امریکی نیولے ہو؟ نہیں، یقیناً میں امریکی نیولا نہیں ہوں، اس نے سخت غصے سے کہا۔ میں نے پھر کہا، پھر کیا اس کی کہنے سے تم ویسے بن گئے ہو؟ یقیناً نہیں، اس نے جواب دیا، میں امریکی نیولا نہیں ہوں اور وہ اس بات کو جانتا ہے۔ وہ جو کچھ میرے بارے میں کہتا ہے وہ مجھے امریکی نیولا نہیں بنا سکتا۔ میں نے پھر کہا، اچھا تو وہ جھوٹ ہے، اور ایک پرانی جرمن کہاوت کے مطابق جھوٹ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لیے اسے کہنے دو جو وہ کہتا ہے، اور جلد ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم امریکی نیولے نہیں ہو، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ تمہیں خود کہنے والا امریکی نیولا ہے۔ تم اس مرحلے سے بخوبی گزر جاؤ گے۔ اس سائنسی طرز فکر کو استعمال کر کے اگرچہ ہمیں کچھ مشکل تو درپیش آئی، لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ اس آدمی میں ذاتی احساسات سے بالاتر ہو کر انصاف سے سوچنے کا موقع ملا۔ دراصل وہ خاموش ہو گیا اور اب وہ احتجاج نہیں کرتا تھا۔ پھر اس نے خود پر غور کرنا شروع کیا کہ اس کے اندر کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرا شخص اسے ناپسند کرتا ہے۔ اپنے ایماندارانہ اور بامقصد تجزیے کے بعد اس نے خود میں موجود بہت سی خامیوں کا خاتمہ کیا۔ اس نے اپنے چند اعمال بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔ اس نے اپنے اندر دوستانہ رویہ پیدا کیا۔ اب وہ تنقید اور نفرت کے جواب میں خاموش رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان دونوں افراد کے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو گئی، اور یہ ایک سادہ لیکن طاقتور سچائی ہے کہ آپ مایوسی کی کسی بھی قسم کو تلاش کر کے محبت اور مثبت سوچ کے ذریعے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مایوسی پر قابو پانے کے لیے نمبر 1، اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ نمبر 2، مثبت سوچ اپنائیں، بار بار عمل کر کے یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور فطری نظر آئے گا۔ نمبر 3، مایوسی پر غصے میں آنے کے بجائے دوسرے لوگوں کے مقصد کو سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ نمبر 4، روزانہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں۔ نمبر 5،
روزانہ اعصابی تناؤ کم کرنے کے لیے پرسکون ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، سونے سے پہلے دماغ سے منفی جذبات نکال دیں۔ نمبر 7، غصے پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سکون طلب کریں۔ نمبر 8، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، پھر یقیناً آپ کو اس سے زبردست فائدہ حاصل ہوگا۔